प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाम यसु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं नहायत खुदाम का शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के फ़ज़ल के लिए जो खुदा ने हम सबको जो खुदा ने हम सब पर किया हुआ है। खुदा का शुक्र इस बेपनाह मोहब्बत के लिए। मेरे अज़ीज़ों, इन दिनों हम यूट्यूब चैनल CRC पाकिस्तान पर मुसलसल कलाम में से बहुत सी बातें सीख रही हैं जो मेरे लिए और देखने वालों के लिए बरकत का बाइस हो रही हैं। बहुत से दोस्त जो हैं कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं और हम आप सब के लिए दुआ कर रहे हैं। आमीन। कलाम वाहिद हल है। कई दफ़ा मैं और आप जो हैं माशरे पर, दुनिया पर और दूसरे कामों पर जो है वो निगाह लगा के बैठे होते हैं और फिर भी हमारे मामला दुरुस्त नहीं हो रहे होते। कलाम हमें सिराते मुस्तकीम देगा, सीधा रास्ता जो है वो दिखाएगा। कलाम ही है वो सच्चाई जिसके वसीला से मैं और आप आज़ाद होते हैं। कलाम बंधनों को, जुओं को तोड़ता है। कलाम मुझे और आपको खुदा के बारे में बताता है। कलाम मुझे और आपको हर रोज़ जो है वो इल्म से भरता है। अदम मार्फत हम में से चली जाती है। आमीन। इसलिए कलाम ज़रूरी है सुनना। कलाम सुने और कलाम को सुनकर सिर्फ सुने ना बल्कि उस पर अमल भी करें। आने वाले दिनों में हम कलाम में से इस बात पर भी सीखेंगे द ग्रेस ऑफ द डूअर, जो अमल करने वाला है उस पर जो फ़ज़ल होता है वो कैसा ज़बरदस्त फ़ज़ल है। इसलिए ज़रूर हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें और ज़रूर इसे देखें और फिर इसे सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आपके पास आती रहें और आप कलाम से मुस्तफ़ीद होते रहें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम खुदा कलाम में से कुछ बातों को सीखेंगे और ये बड़ी जर्नल सी बात है और कलीसिया में मैंने इस बात को देखा है कि कलीसिया इस बात में जो है वो संजीदा नहीं है। इसलिए मेरे दिल में आया कि मैं इस बात को ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूं ताकि हम संजीदा हों। ये बाइबल का कानून है। बाइबल मुक़द्दस जो है वो खुदा के कलाम पर बेस करती है और खुदा के कलाम से हटकर जो है वो कुछ भी नहीं होगा। खुदा ने जो बाइबल मुक़द्दस में फरमा दिया है, कह दिया है, वही होना है। खुदा भी वही करेगा, रूहुल कुद्स भी वही करेगा, फरिश्ते भी वही करेंगे और हमें भी वही करने की हदायत दी गई है। कलाम से हटकर अगर हम जाएंगे तो ना हम बरकत पाएंगे, ना तरक्की कर सकते हैं, ना आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आज कलाम में से हम एक ख़ास बात को जो है वो गौर करेंगे इस पर। कई दफ़ा मैं और आप बोलने में बड़े तेज़ होते हैं और हम बोलते रहते हैं, कबूल करते रहते हैं बातों को, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर, हालात और वाक़यात का शिकार होकर हम मुंह से वो बातें कह देते हैं जो हम कहना नहीं चाहते या चाहते नहीं है कि वो बातें हमारी ज़िंदगी में हों, लेकिन हमारे मुंह से वो गुस्से से या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से निकलती हैं। आज हम बाइबल मुक़द्दस में देखेंगे कबूल करने के कानून के बारे में कि कबूल करना क्या है या फिर मान लेना क्या है या इकरार करना जो है वो क्या है। इसके हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे। हम यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 63वीं आयत में से देखते हैं। खुदा में यीशु मसीह के अल्फाज हैं यहाँ पर, यूहन्ना 6 बाब और उसकी 63वीं आयत। और ये बड़ी ख़ास आयत है जो खुदा में यीशु मसीह ने कही। ज़िंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फ़ायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं। तो कलाम जो है, जो मुँह से निकले अल्फाज हैं, ये रूह भी है और ज़िंदगी भी है। इसलिए जो कलाम है, जो मुंह से हम अल्फाज कह रहे हैं, इनको हमने जो है वो संजीदगी से लेना है। हम जो ज़्यादातर हमने क्रिश्चियन मुआशरे में देखा, माएँ ख़ास तौर पर और बाप जो है या बच्चे भी, हम अल्फाज को संजीदगी से नहीं ले रहे। ये अल्फाज जो हैं वो ज़िंदा करते हैं, अल्फाज मार भी देते हैं। बाइबल मुक़द्दस इन अल्फाज से भरी हुई है। मेरे अज़ीज़ों, हमने आज तक सिर्फ यही सोचा है कि जो ये अल्फाज है ना, ये सिर्फ शोर है कि एक बंदा शोर मचा रहा है और जब वो चुप होगा तो शोर बंद हो जाएगा। नहीं, अल्फाज महज शोर नहीं है। हमारी सोच जो है ये गलत है इस मामले में। अल्फाज जो हैं मेरे अज़ीज़ों रूह है। ये जो बदन है ना, इसके अंदर से जो बोल रहा है, अल्फाज रूह हैं और इसलिए ये अपने अंदर असर रखते हैं। जब आप कुछ कहते हैं तो वो आपकी रूह में कई दफ़ा अल्फाज जो हैं वो उतर जाते हैं। आप अपने मुंह से ज़िंदगी भी बोल सकते हैं या आप अपने मुंह से मौत भी बोल सकते हैं। ये आपको खुदा ने चुनाव दिया हुआ है, आप क्या बोलेंगे, क्योंकि खुदा ने मुझे और आपको आज़ाद मर्ज़ी दी हुई है, हमें सोच दी हुई है, हिकमत दी हुई है। हमने अब उस जो खुदा ने हमें समझ दी हुई है, उस समझ को इस्तेमाल करके
ہم نے یہاں تو زندگی بولنی ہے یا پھر ہم نے موت بولنی ہے، اور جو ہم بولتے ہیں اس کا جو عمل، اس کا جو اثر ہے نا، وہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یا تو آپ زندگی بول سکتے ہیں یا موت بول سکتے ہیں۔ الفاظ کو محض شور نہ سمجھیں، یہ روح ہیں، اور جب آپ کے منہ سے نکلتے ہیں تو یہ تخلیق کرتے ہیں، یہ الفاظ تخلیق کرتے ہیں۔ میں اس میں بڑے اس پہ نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ یوٹیوب پر ہمارے سرمنز کی ایک سیریز ہے ٹیمنگ دا ٹنگ، ہم نے بڑی واضح طور پہ اس پہ 7 مختلف میسیجز کے ذریعہ سے ہم نے بتایا ہے کہ زبان کس طرح کام کرتی ہے۔ آپ ضرور وہاں پر زبان کو سدھانے کے تعلق سے جو اسباق ہیں ان کو ضرور دیکھیں، آپ کو برکت ملے گی۔ اور میں نے بہت سے لوگوں کو جب میں نے یہ کلام سنایا، پچھلے دنوں میں کلام سنا تھا کہ جگہ سیریز کو 7 دن پورے میں نے کلام سنایا، اور وہاں پر جو 54 سال 50 سال کے جو چرچ گور لوگ تھے، چرچ جانے والے، مسلسل چرچ جانے والے لوگ تھے، جو میوزیشنز تھے، جو دوسرے لوگ تھے، جو اس 7 روزہ جو ہم نے جو ٹیچنگ سیشنز رکھے تھے اس کو سننے والے تھے، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ان 50-60 سالوں میں پہلی دفعہ ہم نے زبان کے تعلق سے اس طرح مفصل طور پر اور بڑے گہرے طور پہ سیکھا۔ آپ ضرور برکت پانے کے لیے، سچائی کو جاننے کے لیے ضرور ایک دفعہ آپ ہمارے چینل پہ ان پلے لسٹ پہ جائیں، ٹیمنگ دا ٹنگ، زبان سدھانے کے تعلق سے، اور آپ کو برکت ملے گی۔ میرے عزیزو، تو اس لیے زبان کو بڑا واضح طور پر ہم نے سیکھنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ ایوب 38 باب میں اور اس کی ہم جب 33ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر خدا کا بندہ جو ہے ایوب 38 باب میں، ایوب اس کی 38ویں باب میں اور اس کی 33ویں آیت میں خدا کا بندہ ایوب ایک جو ہے وہ روحانی قانون کی بات کر رہا ہے۔ 38 باب کی 33ویں آیت میں روحانی قانون کیا ہے؟ کیا تو آسمان کے قوانین کو جانتا ہے اور زمین پر ان کا اختیار قائم کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو روحانی قانون ہے نا، یہ بڑا خاص قانون ہے۔ کیا تم اس روحانی قانون کو جانتے ہو؟ جو روحانی قانون کس طرح جو ہے جسمانی قانون پر اثر کر رہا ہے۔ یہ جو روحانی قانون ہے جسمانی قانون پر اثر کر رہا ہے۔ تو جو خدا کا قانون ہے بائبل مقدس کا، جو خدا نے قوانین بنا دیے ہیں، وہ ہمارے جسمانی جو ہمارا فزیکل عالم ہے اس پر اثر کر رہا ہوتا ہے۔ اس بات کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ کئی دفعہ میں اور آپ شکوے کرتے ہیں، خدا نے یہ کر دیا، خدا نے وہ کر دیا، خدا نے ایسے۔ خدا کبھی بھی مسائل نہیں پیدا کرنا چاہتا انسان کی زندگی میں۔ خدا رحیم ہے، مہربان ہے، ہزاروں ہزار پر رحم کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، تحمل کر کے انتظار کرتا ہے توبہ تک تاکہ نوبت پہنچ جائے۔ خدا ظالم خدا نہیں، وہ باپ ہے جس نے اپنا بیٹا یسوع ہماری خاطر دیا ہوا ہے۔ وہ ہمیں اور بہت کچھ دینا چاہتا ہے اور وہ دے سکتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہم اس قانون کی جو خدا کا قانون ہے، کلام ہے، اس کی پیروی نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اور خدا کی جو بڑی بڑی برکتیں ہیں اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور اس میں سے ایک قانون جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اقرار کرنے کا قانون یا کہنے کا قانون یا قبول کرنے کا قانون ہے۔ زبور نمبر 141 اور اس کی 3 آیت میں خدا کا بندہ مجھ سے اور آپ سے ایک بھید بیان کرتا ہے۔ زبور نمبر 141 میں، زبور نمبر 141 میں اور اس کی ہم 3 آیت کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازہ کی نگہبانی کر۔ یہاں پر بڑی خاص بات جو ہے وہ یہاں بتا رہا ہے کہ ہمارے جو ہونٹ ہیں، ہمارے جو لب ہیں، وہ منہ کا دروازہ ہیں۔ میرے لبوں کے دروازہ کی کیا کر؟ نگہبانی کر۔ تو ہمارے ہونٹ کیا ہیں؟ دروازہ ہیں۔ ہمارے ہونٹ کیا ہیں؟ دروازہ ہیں۔ جب دروازہ کھولا جاتا ہے نا تو کوئی چیز باہر بھی آتی ہے اور کوئی چیز پھر اندر بھی جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں، آپ جتنا منہ کھولیں گے، کئی دفعہ ہم نا فرسٹریشن میں، غصے میں یا بہکاوے میں بہت ساری باتیں منہ سے کہتے رہتے ہیں، اپنے ہونٹ کھولے ہوتے ہیں، اور اس بات کو نہیں سمجھو۔ میں بھی بات اگلی بتانے والا ہوں، یہ بڑی ہی خاص بات ہے۔ ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ جو میں بولتا جا رہا ہوں یہ مجھ پر کیا اثر کرے گا۔ تو یہاں پر اس پرانے عہد نامے کی جو درخواست جو خدا کا بندہ خدا کے حضور کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کیا کر خداوند، تو میرے منہ پر پہرا بٹھا،
اور میرے لبوں کے دروازہ کی نگہبانی کر۔ میرے عزیزو، خدا میرے اور آپ کے منہ کی نگہبانی نہیں کرے گا، بلکہ خدا مجھے اور آپ کو اپنے منہ کی نگہبانی کرنا سکھائے گا، ہمیں حکمت دے گا، اور یہ میں اور آپ حکمت سے ہی کر سکتے ہیں۔ جب خدا کی دی ہوئی حکمت ہم اپنی زندگی میں لیں گے، ہم پھر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو خدا مجھے فضل دے رہا ہے اور مجھے سکھا رہا ہے، تو میں پھر کس طرح اپنے ہونٹوں کو جو ہے وہ کھولوں، کب انہیں بند رکھوں اپنے منہ کو۔ زبور 139 میں یہاں پر ایک خدا کا بندہ، زبور نمبر 39 صرف 39 میں خدا کا بندہ یہاں پر ایک اور بھید کی بات کر رہا ہے۔ زبور 39 اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے، میں نے کہا میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا تاکہ میری زبان سے خطا نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے میں اور آپ جو ہیں وہ زبان سے خطا کرتے ہیں، ہم زبان سے کیا کرتے ہیں؟ خطا کرتے ہیں۔ خدا کا بندہ کہہ رہا ہے میں نے کہا میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا تاکہ میری زبان سے خطا نہ ہو۔ آگے لکھا ہے جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنے منہ کو لگام دیے رہوں گا۔ تو میرے عزیزو، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی زبان سے بھی گناہ کرتے ہیں۔ گناہ آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، گناہ جب آپ برا سنتے ہیں کانوں میں سے بھی ہوتا ہے، جب آپ عمل کرتے ہیں ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے، جب آپ جاتے ہیں برے کام کے لیے قدموں سے بھی ہوتا ہے، گناہ زبان سے بھی ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے منہ سے گناہ نہ کریں، اپنی زبان سے گناہ نہ کریں۔ اور کیا خدا کا بندہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں گا؟ جب تک شریر میرے سامنے ہے، جب تک شریر میرے سامنے، میں نے کہا اپنی راہ کی نگرانی کروں گا تاکہ میری زبان سے خطا نہ ہو، گناہ نہ ہو۔ جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنے منہ کو لگام دیے رہوں گا۔ میرے عزیزو، جہاں 2 یا 3 جمع ہو کر خداوند یسوع مسیح کی عبادت کرتے، پرستش کرتے ہیں، وہاں پر خداوند یسوع موجود ہوتا ہے۔ اور جہاں پر لڑائی جھگڑا ہے، جہاں پر تفرقہ ہے، جہاں پر حسد ہے، کینہ ہے، جسم کی خواہشیں ہیں، نہ نہیں کر سکتا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں امثال کی کتاب میں، تو وہاں لکھا ہے زندگی اور موت جو ہے وہ زبان کے قابو میں ہے، جو اسے عزیز رکھتا ہے اس کا پھل کھاتا ہے۔ آپ کی برکت، آپ کی ترقی، آپ کی بربادی، آپ کی خوشحالی، آپ کی صحت، آپ کی بیماری آپ کی زبان کے قابو میں ہے۔ آپ جس طرح زبان سے گناہ کرتے جائیں گے، بولتے جائیں گے، ابلیس سنے گا۔ اور یہاں پر خدا کا بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنی منہ کو لگام دوں گا، میں اپنی زبان کو بند رکھوں گا۔ جب آپ دیکھیں نا کہ لڑائی ہو گئی ہے تو پھر بددعائیں ذہن سے نکل رہی ہیں، افراتفری کی وجہ سے وہ آپ کے منہ سے غلط آپ نے نہیں نکالنے، آپ نے لگام دے دینی ہے زبان کو۔ اور یہ شریر کس کی بات کر رہا ہے؟ وہ یہ شریر وہی شیطان اور اس کی بدروہیں، اس کی تصویریں ہیں جو میرے اور آپ کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، تاکہ وقت ڈھونڈ کر وہ ہمیں جو ہے وہ جیسے انہیں موقع ملے وہ ہمیں گرا دیں۔ کیا خدا یسوع مسیح نے کہا تھا جب قائن نے اپنے بھائی، خدا نے کیا کہا تھا پیدائش میں جب قائن نے اپنے بھائی حابل کو مار دیا؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، وہ آپ کا انتظار کرے۔ جیسے ہی آپ دروازہ کھولیں گے نا، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں وہ کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے آ گئی چیزیں؟ آپ کئی دفعہ کسی کو پیسے دینا نہیں چاہتے اور آپ کہتے ہیں جی میں تے مری جا رہا، میرے کو تے کچھ نہیں، میرے تو خود کاروبار خراب ہو گیا۔ آپ کو ہفتے ڈیڑھ میں رزلٹ پتہ چل جاتا کہ آپ کے گھر میں تنگی آ جاتی ہے، کیونکہ آپ نے خود قبول کیا تھا، آپ نے اقرار کیا تھا۔ اگر آپ نہیں دینا چاہتے اور وہ شخص اگر آپ نے پہلے بھی دیے تھے اس نے نہیں واپس کیے، آپ سادہ سے طریقہ سے اسے کہیں کہ بھائی میں نے پہلے بھی آپ کو دیے تھے، ابھی تک آپ نے نہیں دیے ہیں، میرے اپنے گھر بچوں کا خرچہ ہے، میں آپ کو، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے نہیں ہیں۔ بجائے اس کے کہ میں اور آپ جو ہیں وہ ابلیس کے بہکاوے میں آ کر جھوٹ بولتے رہیں، اپنے کاروبار کو خراب کرتے رہیں، اپنے گھر کو برباد کرتے رہیں، اور پھر اس کا خمیازہ ہم اپنی زندگی میں بھگتیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ شریر کیا ہے؟ شیطان کی بدروہیں ہیں، تصویریں ہیں۔ یہ بدروہیں ہماری گفتگو سننے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہیں۔ ابلیس، میں پھر بتا رہا ہوں، ابلیس آپ کو تباہ نہیں کر سکتا، وہ حالات پیدا کرتا ہے،
وہ آپ کے حالات پیدا کرے گا، گھر میں حالات پیدا کرے گا، کام کی جگہ پر حالات پیدا کرے گا، چرچ میں حالات پیدا کرے گا، محلے میں حالات پیدا کرے گا، سیاسی حلقوں میں حالات پیدا کرے گا۔ وہ حالات آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہر ایک چیز کے ساتھ وہ حالات پیدا کرے گا۔ بچوں سے آپ کی دل شکنی ہوگی، بچوں کی والدین سے دل شکنی ہوگی، ماں باپ کے دل سے سخت جملے نکلیں گے، بچوں کے جو ہے منہ سے سخت جملے اپنے ماں باپ کے لیے نکلیں گے، ساس بہو کے منہ سے ایک دوسرے کے لیے سخت جملے نکلیں گے، میاں بیوی کے منہ سے ایک دوسرے کے لیے سخت جملے نکلیں گے، ٹیچرز کے اسٹوڈنٹس کے لیے سخت جملے نکلیں گے، اور وہ کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اور میں اپنے منہ کی باتوں سے جو بولتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ ہم نے بڑا محتاط ہو کر الفاظ کو بولنا ہے تاکہ ہم غلط نہ بولیں۔ لیکن جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنے منہ کو لگام دوں گا۔ شریر کب ہمارے سامنے؟ لڑائی جھگڑے، حسد، کینہ، بغض، لالچ، ناچ رنگ، نشہ بازی، تفرقے، کدورتیں، جدائیاں، بدعتیں، جادوگریاں، یہ سارے وہ دروازے ہیں جو شریر کو ہمارے قریب لے کے آ جاتے ہیں۔ اور جب ہم یسوع مسیح کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، اسے شکر گزاری کریں، تو پھر یسوع ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ آمین۔ کیونکہ بدروؤں کو اس بات کا پتہ ہے کہ زندگی اور موت جو ہے بدروؤں کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنے منہ سے جو بولیں گے اسی کی وجہ سے کریٹ ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے جب آپ کسی بات کو مان لیتے ہیں؟ میں ایک دن چرچ میں کلام سنا رہا تھا، سنڈے سروس میں کلام سنا کر میں نیچے اترا اور ایک بہن میرے پاس ملنے آئی، مجھے کہنے لگی پاشا صاحب رات کو نا مجھے خواب آیا ہے، اور خواب میں نا میری جو جٹھانی دیورانی نے مجھے جو ہے وہ چائے میں تویز پلا دی ہے۔ میں نے کہا کیا، کیسے پتہ چلا آپ کو چائے میں؟ کہہ رہے پاشا صاحب وہ میرے پیچھے پئی ہوئی ہے، انہیں چاہ دا وڈا کپ لیا ہے، وہ تویز کو لینے تو میں نے پیائے نے، خواب سے میں آپ نظر آیا۔ میں کہا بہن ایسا نہیں ہوتا، آپ کیوں ایسا سوچ رہی ہیں؟ یہ آپ غلط سوچ رہی ہیں، ابلیس چاہتے ہیں آپ اسے مان جائیں، آپ کو وہ دکھا رہا ہے تاکہ آپ اسے قبول کر لیں۔ کہہ رہی پاشا صاحب مولتی تویز نے انہیں میں مار دینا ہے۔ میں نے بڑا منع کیا، میں نے انہیں دعا کی، میں نے کہا بہن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ ایسے الفاظ کو رد کریں، آپ انہیں نہ مانیں، قبول نہ کریں، آپ کہیں خداوند یسوع مسیح میرے ساتھ ہے، مجھے کمی نہیں ہوگی، خداوند میری دہنی طرف ہے، مجھے جنبش نہیں ہوگی، میں خداوند یسوع میں چھپاؤں، میں یسوع کے لہو سے۔ میں انہیں اقرار بتا رہا ہوں کہ ہم نے بائبل کے اقرار کرنے، ہم نے ابلیسی اقرار نہیں کرنے، لیکن وہ بہن مجھے اپنے اقرار بتا رہی ہے، اور پھر وہ اسی سوچ میں کہ مجھ پر مولتی تویز ڈال دیے گئے، اور وہ وہاں سے چلی گئی چرچ میں سے۔ اور جب وہ چلی گئیں 2-3 دن کے بعد مجھے فون آیا، مجھے کہا گیا کہ سب گھر آئیں دعا کریں، اور میں گیا گھر پہ، میں دیکھا ایک دم طبیعت زیادہ بگڑی ہوئی ہے۔ میں نے دعا کی، میں نے پھر بہن مجھے بتا رہی ہے پاش صاحب تو مدد آکھیا سی ویکھو نے میرا کی حال کر چھڑیا، مینوں انہیں مار دینا ہے، میں مر جانا ہے۔ میں کہا آپ بہن ایسے نہ بولیں، آپ ایسے نہ بولیں، یہ وہ لفظ ہیں جو آپ قبول کر رہی ہیں، آپ اقرار کر رہی ہیں، ابلیس سن رہا ہے، آپ مت مانیں اس کی بات کو۔ لیکن اس بہن نے میری بات نہ مانی، within 1 week وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ within 1 week ایک بالکل ٹھیک ٹھاک بہن چرچ میں کلام سن رہی ہے، اپنا خواب بیان کرتی ہے اور قبول کر لیتی ہے اس خواب کو، اور پھر ابلیس اس ساری چیز کو جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے، اور کیونکہ ابلیس کہتا ہے یہ خود کہہ رہی ہے، یہ خود کہہ رہی ہے، جو ہم کہیں گے ہمارے لیے ہو جائے گا، جو تو کہے گا تیرے لیے ہو جائے گا، نور تیری راہوں کو جو ہے وہ روشن کرے گا، جو تو کہے گا۔ اور میں کافی دیر تک اس بات کا جو اپنے دل میں ملال کرتا رہا کہ یار اس بہن نے کیوں قبول کیا۔ ایک جگہ مجھے فون آیا اور میں اپنے ایک شاگرد کے ساتھ، روحانی فرزند کے ساتھ وہاں پر گیا، اور بہن کے 3 آپریشن ہوئے، 3 آپریشن مثانے کے، اور تینوں ناکام آپریشن، ہر دفعہ وہ لیک ہو جائے مثانہ، ہر دفعہ بہن بیمار۔ ہم ہاسپٹل میں گئے ان کے پاس، بہن نے کہا پاش صاحب میں 3 آپریشن کروایا ہے، ابھی تک میں ٹھیک نہیں ہوئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میری جو میری تائی ساس ہے اس نے یہ کر دیا مجھ پر، وہ کر دیا، میں تو یہ ہو گئی۔ میں نے کہا بہن آپ کو کس نے بتایا؟ پاش صاحب وہ ہے ہی انج دی ہے، وہ کہنی میں چھڈنا ہی نہیں تھانوں۔ میں نے کہا آپ کیوں قبول کر رہی ہیں؟ آپ اس ابلیس کے بہکاوے سے نکلیں، آپ جب تک نہیں مانیں گی کوئی چیز آپ پر اثر نہیں کر سکتی ہے، آپ قبول نہ کریں۔ اور پھر ایک دن ہم ان کے گھر میں گئے، ہم نے جب وہاں پر یہ کلام سنایا جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جیسے میں نے کلام سنایا تو اس بہن نے مجھ سے کہا کہ پاش صاحب میں یہ سارے جملے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں میں یہ کہتی رہی ہوں، اور مجھے آج پتہ چل گیا ہے
کہ یہ جتنا بھی ہے یہ سارا میں نے خود کی کہا ہوا ہے اور میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور پھر میں نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہنے لگی میں خدا سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں نے ان کی رہنمائی کی، انہوں نے میرے پیچھے دعا کی، ہم نے ان الفاظ کو رد کیا جو جانے انجانے میں بائبل مقدس کے برخلاف الفاظ منہ سے نکل گئے تھے، ہم نے انہیں رد کیا، یسوع کے نام سے کینسل کیا، اور ہم نے پھر ہیلنگ کے لیے دعا کی بہن کے لیے، اور وہ بہن پھر کچھ ہی دیر کے بعد پھر چرچ میں آئیں، اور یہاں آ کر انہوں نے جناب بڑی زبردست گواہی پیش کی کہ میرا مثانہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، لیکیج ختم ہو گئی، میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، اور گھر میں بھی بحالی آ گئی، شوہر بچے گھر ٹھیک ہو گیا۔ یہ خدا کبھی نہیں چاہتا کہ وہ ہماری زندگی میں مسائل لے کر آئے، یہ میں اور آپ کے کرتے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو کیا بتایا؟ جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنے منہ کو کیا کروں گا؟ لگام دوں گا۔ یہ خدا کا بندہ زبور 39 میں اس کی پہلی آیت میں بڑی واضح طور پہ کہہ رہا ہے جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنے منہ کو لگام دوں گا۔ مجھے یاد ہے میں خاندان میں گیا کسی اور شہر میں، تو ہم اس خاندان میں جب گئے دعا کرنے کے لیے تو بہن کہہ لگی بھائی صاحب میں نے 9 سال پہلے خداوند کو قبول کیا تھا۔ میں کہا بہت پریز دا لارڈ، یہ تو بہت اچھا ہے، آپ نے یسوع کو 9 سال پہلے قبول کیا۔ بھائی صاحب میں اپنے چرچ کی بڑی زبردست ممبر ہوں، کسی اور سٹی میں تھے ہم، کسی اور چرچ سے بہن کہنے لگی، میں نے کہا بڑی زبردست بات ہے، کہہ رہی بھائی صاحب مجھے روح القدس میں دعائیں بھی کرتی ہوں، غیر زبانوں میں دعائیں کرتی ہوں۔ میں نے کہا پریز دا لارڈ، یہ تو بہت زبردست ہے۔ بھائی صاحب 9 سال سے نا میرا ایمان خدا مضبوط کر رہا ہے۔ میں نے کیسے مضبوط کر رہا ہے؟ کہنے لگے بھائی صاحب مجھے 9 سال سے کالا پی لیا ہوگی، اور میرا ایمان ہے کہ خدا میرا ایمان مضبوط کر رہا ہے ایسے۔ تو جڑا بھرا ہے نا انہاں دی ٹنگ بھی جڑی ہے نا وہ بھی لت جڑی درد کردی رہندی، ٹریا بھی نہیں جاتا انہاں تو وہ بھی ہمارا ایمان ہے، خدا ہمارے ایمان کو بڑھا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کیسا خدا ہے جو آپ کا ایمان جو ہے وہ آپ کو بیماری میں ڈال کر بڑھائے گا؟ خدا آپ کا ایمان کا ایک ہی کلیہ بائبل مقدس بیان کر دیا، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام میں سے۔ ہاللیلویہ۔ جب میں نے ان سے باتیں کی اور پھر میں نے یہی باتیں انہیں بتانا شروع کر دی، میں نے کہا آپ کیوں قبول کر رہی ہیں اس بات کو؟ خدا پتہ نہیں بیچارہ خدا کتنا دکھی ہوگا اپنے بچوں کے لیے کہ وہ بیمار ہیں، وہ دکھی ہیں، اور آپ کے اس بات سے زیادہ دکھی ہے وہ کہ آپ نے سارا الزام خدا پر ڈال دیا ہے کہ جناب خدا میرا ایمان بڑھا رہا ہے۔ کتنی بار کلیسیا اس جھوٹ میں آئی ہوئی ہے کہ خدا جو ہے ہمارا ایمان بڑھا رہا ہے، خدا نے شاید ہمیں اس کام میں ڈالا ہوا ہے، خدا یہ کر رہا ہے، خدا وہ کر رہا ہے۔ خدا نہیں کر رہا۔ بائبل مقدس پڑھنی چاہیے، ہمیں لگاتار پڑھنے چاہیے، میسیجز سننے چاہیے۔ میں آپ کو یہ چیلنج پیش کرتا، جب آپ زیادہ پیغام سنیں گے، زیادہ بائبل کو جانیں گے، آپ کو کتنے زیادہ جھوٹ بائبل میں جو بائبل مقدس میں جو نہیں ہیں وہ باتیں آپ کو جو ابلیس نے جھوٹ ڈالی ہوئی تھی کانوں میں وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ بائبل جو ہے وہ سچائی سے بھری ہے، دنیا جو ہے وہ آپ کو کوئی اور باتیں بتا رہی ہیں۔ میں نے اس بہن کو بتانا شروع کیا، جب بہن کو سمجھ آئی تو بہن مجھے کہنے لگی، ان کے شوہر بھی وہاں موجود تھے، کہنے لگی بھائی صاحب میں تے یہی سمجھ دی رہی، میں کہ بائبل کی کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہاں۔ میں کہ کدی تسی اپنے بچوں کا ایمان ودایا توے تے ہاتھ رکھ کے؟ کہنے لگی نہیں بھائی صاحب میں کیوں بڑھاؤں گی؟ میں کہ پھر خداوند آپ کا کیوں ایسے ایمان بڑھائے گا کہ جناب آپ جب کالے پیلیے میں پڑی ہیں، پیسہ آپ کا ضائع ہو رہا ہے، آپ کا شوہر چل نہیں صحیح سکتا ہے، آپ کے گھر میں جب بیماری پڑی ہوئی ہے پیسہ سارا ضائع ہو رہا ہے۔ خدا سے ایمان نہیں بڑھائے گا آپ کا، خدا ایمان بڑھائے گا خدا کے کلام کے وسیلہ سے۔ اچھا جناب انہوں نے کہا کیا کریں؟ میں نے کہا خدا سے معافی مانگیں، اس سارے کام کے لیے خدا سے معافی مانگیں جو آپ منہ سے کہتے ہیں، الفاظ کو رد کریں۔ انہوں نے میرے پیچھے دعا کی، ہم نے دعا کی ان کے لیے، خدا سے معافی مانگی، ان الفاظ کو رد کیے جو بائبل مقدس کے برخلاف تھے، جو بائبل مقدس کے مطابق نہیں تھے، اور جیسے رد کیے تو ہم نے دعا کی بہن کے لیے، دعا کی بہن کے لیے، ان کے شوہر کے لیے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد میں نے پوچھا بہن اب کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا جی میرا بدن اور میں بالکل ہلکی محسوس کری۔ میں نے ان کے شوہر سے پوچھا، میں نے کہا اٹھ کے چلیں، وہ اٹھے، بڑی مشکل سے اٹھے اور انہوں نے چل پائے، وہ چل نہ پائے۔ ہم نے پھر دعا کی، ہم نے کہا شریر سن، یسوع مسیح کے نام سے میں تیرے وہ سارے ایگریمنٹس جو ان کے کہے ہوئے الفاظ کی وجہ سے نے بنائے میں کینسل کرتا ہوں، ابھی چھوڑ اس بھائی کو۔ اور اسی گھڑی ہم نے کہا چلو بھائی ابھی، اور وہ چلنا شروع ہو گئے، بالکل ٹھیک چلے، بالکل پین ختم ہو گئی، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلام ہماری زندگی میں سچائی کو ظاہر کرتا ہے، اور سچائی کیا ہے جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ اقرار کیا کرنا ہے آپ نے؟ بائبل کا اقرار کریں، بائبل مقدس کو پڑھیں۔ آپ ایسے ہی نہ مان جائیں، ہم ایسے ہی نہ کسی کی بات کو۔ آج کل آپ کو پتہ ہے پادری سے زیادہ، پادری صاحب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جو محلے کی بزرگیں بہنیں ہوتی ہیں یا بھائی ہوتے ہیں بزرگ، ان کی بات مان رہے ہوتے ہیں۔ بھائی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں جناب آپ خداوند
آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے گا، خدا کی طرف آئیں، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ تو ہم اس کی بجائے ہم نا جو بزرگ محلے کے کہتے ہیں تیرے تے لگتا کسی کو شکار تیرا کاروبار بند ہو گیا، بند چھڑیا کسی نے تین میں سیانے کو، ہم اس کی بات فوراً مان جاتے ہیں۔ کلام کی بات جو مرضی پادری صاحب بیچارے سر پیٹ پیٹ کے بیٹھ جائے اس کو نہیں مانتے، لیکن ایک شخص نے جو کلام سے ناواقف ہے، اس نے آپ کے گھر میں آیا، آپ کے بچوں کو لڑتے دیکھا، آپ کو پیسے کا رونا دیکھا، آپ کے کاروبار کو بند دیکھا، اس نے جناب اپنے ہی جو ہیں آپ کو پیشن گوئیاں دینا شروع کر دیں، اور آپ اس کی پیشن گوئی بڑی جلدی قبول کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ خدا کا کلام، تو اس کی وجہ سے وہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسی لیے خدا کا بندہ کہہ رہا ہے جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنے منہ کو لگام دوں گا۔ سخت جملہ ہے، منہ کو لگام دینا سخت جملہ ہے، لیکن وہ اس سخت جملے کو کہہ رہا ہے میں اپنے منہ کو لگام دوں گا۔ جو منہ کو لگام دے گا وہ خدا کی قدرت کو دیکھے گا، وہ خدا کی قدرت کو دیکھے گا۔ اس لیے اس کی جو سچویشن کریٹ اس نے کی ہوئی ہے، اس سچویشن میں کلام کے سوا دوسری باتیں منہ سے نہ نکالیں، دوسری باتیں منہ سے نہ نکالیں۔ ہمیں اپنی زبان کو قابو کرنا ہے۔ بدروہیں جو ہے میرے عزیزو ایسے حالات پیدا کرتی ہیں کہ ہم اپنی زبان کو غلط استعمال کریں۔ کئی دفعہ شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک پادری صاحب میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے، شادیوں میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپس میں جناب نندوں کی بھاوجوں کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہیں، وہ آپس میں لڑتی ہیں اور پھر کوئی سخت جملے بھی بول دیتی ہے، میں تینوں پوچھاں گی، میں تینوں چھڈاں گی نہیں، میں تیرا حال بڑا پیڑا کر دینا ہے۔ شادی ختم ہو جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہیں اور وہ جملے ذہن میں رہ جاتے ہیں، اور پھر حالات ہمارے تھوڑے تھوڑے خراب ہو کیونکہ ہم نے منہ سے نکالے ہوئے لفظ، اور پھر آپس میں بیوی اپنے شوہر کہتی ہے تیری بہن نے میرا کی حال کر چھڑیا، میں بیمار رہنا شروع ہو گئی ہاں، میرے گھر دے حالات خراب ہو گئے نے، انج ہو گیا ہے، او ہو گیا ہے، بچے نافرمان۔ اس طرف سے وہ بھابھی بیچاری کہتی ہے کہ تمہاری جناب بہن نے یہ کرنا شروع کر دیا، وہ ادھر سے جناب ایسے سارے جملے ہونا شروع ہوتے۔ بھائی صاحب مجھے لٹرلی بتا رہے تھے، اور پھر کیا ہوا، وہ بتانے لگے کہ جب میں نے ان دونوں خاندانوں کی کونسلنگ کی اور انہیں بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ آپ نے خود جو کہا ہے وہ آپ نے کریٹ کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے، تو اب آپ ان کے لیے معافی مانگے خدا سے، ان کو بھی معافی مانگے جن کے اوپر آپ دونوں نے الزام ایک دوسرے پہ لگائے ہوئے ہیں۔ اور میرے جو جیسے انہوں نے ایسا کیا، معافی مانگی، ایک دوسرے کو معاف کیا، اور جیسے خدا سے معافی مانگی، الفاظ کو رد کیا، وہ دونوں خاندان ٹھیک ہو گئے، بحال ہو گئے۔ ابلیس سچویشن کریٹ کرتا ہے، اور پھر اس سچویشن میں ہم جب اپنی زبان سے بولتے ہیں وہ اس الفاظ کو لے کر، ایگریمنٹ کو لے کر، وہ کہتا ہے جی اس نے خود کہا ہے، اس بنیاد پر ہمارے ساتھ وہ کام کرتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے الفاظ کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ ہم نے وہ کہنا جو خدا نے کہا ہے، ہم نے وہ کہنا ہے جو خدا نے کہا ہے، ہم نے وہ نہیں کہنا جو خدا نے نہیں کہا، ہم وہ کہیں جو خدا نے کہا ہے۔ تو میرے عزیزو یہاں پر جب امثال کی کتاب میں ہم امثال 32 اور اس کی 30ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں، امثال کی کتاب میں سے اس کے 32ویں امثال 30 میں سے اور 32ویں آیت، 30 باب اور اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تو نے حماقت سے اپنے آپ کو بڑا ٹھہرایا ہے یا تو نے کوئی برا منصوبہ باندھا ہے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ، اسے باہر نہ نکال۔ جیسے ہی منہ سے نکالے گا وہ ہونا شروع ہو جائیں گی چیزیں، اسے باہر نہ نکال، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے۔ Put your hand on your mouth، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے۔ دشمن آپ کے ذہن کے ذریعے سے آپ کو غلط استعمال کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے، ذہن میں ڈالے گا، نیند نہیں آئے گی آپ کو، میرے نے کر کے چھڑیا، پھر آپ اپنے شوہر کو اٹھائیں گی یا شوہر بیوی کو اٹھائے گا یا اٹھ جائے گا، فون کرے کسی کو یا خود ہی بولتے رہیں گے، پھر ہم اسے کریٹ کرتے رہیں گے، یہ میرے ساتھ ہوا کیسے ہے۔ آپ کی زبان میں قدرت ہے، خدا آپ کی زبان کے وسیلہ سے بائبل مقدس میں لکھا ہے زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے۔ خدا مجھے اور آپ سے پیار کرتا ہے میرے عزیزو، خدا آپ کی زبان کی نگہبانی نہیں کرے گا، خدا آپ کی زبان کی نگہبانی نہیں کرے گا۔ خدا نے مجھے اور آپ کو سمجھ دی ہے، ہم نے اپنی زبان کی نگہبانی کرنی ہے، ہم نے خود اس سلسلے کو لینا ہے۔ تو آج میرے عزیزو میں چاہوں گا کہ آج جب آپ یہ سرمن سن چکے ہیں اور آپ نے جو بھی اقرار اپنے منہ سے نکالے تھے اور اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہاں یہ تو میرے جو کہا ہوا تھا ویسا ہی ہو رہا ہے، تو آپ نے ایک کام کرنا بھی، بیٹھ کر جب یہ سرمن سن لیں، سب سے پہلے خدا سے معافی مانگنی ہے، خدا سے معافی مانگنی ہے، خدا مجھے معاف کر ان جملوں کے لیے جو غلط میرے منہ سے نکل گئے، جو کلام کے مطابق نہیں تھے، پھر ان کو معاف کرنا ہے جنہوں نے آپ کے لیے جملے بولے ہیں، پھر ان جملوں کو آپ نے رد کرنا ہے جو آپ نے خود اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے بولے
یا کسی اور کے لیے آپ نے بولے غلط جملے، یا کسی نے آپ کے لیے جملے بولے، ان کو آپ نے رد کرنا ہے، اور پھر خداوند سے آپ نے آپ کی زندگی میں خدا جلالی طور پہ کام کرے گا، خدا کی قدرت آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ نے ایک کام کرنا ہے، اپنی زبان پر قابو کرنا ہے، لگام دینی ہے۔ یہ نوجوان بھی کریں اپنے مستقبل کے لیے۔ یہ جو نوجوان باتیں کرتے رہتے ہیں نا، پاکستان میں نہیں ہے، وہ ہے، وہ آپ کریٹ کر رہے ہیں، آپ کو ملے گا ہی نہیں کچھ، یہاں پر آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ وہ جی میرے گھرانہ، میرا وہ، میرا محلہ، میرا شہر، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ قدرت والے جملے بولیں۔ آپ پاکستان پہ نگاہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ خدا پر نگاہ کریں، خدا پر بھروسہ کریں۔ خدا دنیا کا خدا ہے، وہ پاکستان کا بھی خدا ہے، پاکستان میں بھی سرفراز کر سکتا ہے۔ وہ دھول سے، خاک سے اٹھاتا ہے، فرش پر بٹھاتا ہے، وہ مزبلہ سے، کوڑے سے اٹھاتا ہے، عمرہ کے درمیان بٹھاتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ سرفرازی نہ تو کسی امریکہ سے ملنی ہے، سرفرازی نہ جناب افریقہ سے ملنی ہے، سرفرازی نہ یہاں پر جو پاکستان سے ملنی، سرفرازی خداوند ہمارے خدا کی طرف سے ملنی ہے۔ اس لیے ہم نے جملوں کو بڑا محتاط استعمال کرنا، اپنی زبان پر لگام دینی ہے۔ جو آپ اقرار کرتے رہے ہیں ان اقرار کو آپ رد کریں، کینسل کریں، اور یسوع کے نام سے آپ یسوع کے کہے ہوئے الفاظ کو اقرار کرنا شروع کر دیں، اور خدا آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے گا۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔